अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। मामलात कुछ यूँ हैं नाज़रीन के अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो एक सिविल वॉर की तरफ जारी है। हालांकि दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल है वो को बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही। उसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ मामला ये है कि उसका जो हमने कल बात की थी कि उसका जो स्पिल ओवर है, जो इफेक्ट है पाकिस्तान में, वो कुछ हद तक आना शुरू हो गया है। अब मामलात थोड़े से अनसर्टन हैं, अनस्टेबल हैं, और पाकिस्तान में भी जो हुकाम हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ख़तरा हो सकता है, लेकिन जो हमारी तमाम तर जो तैयारियां हम कर सकते हैं, चाहे वो रेफ्यूजीज़ के हवाले से हो, चाहे वो जो दहशत गर्दी के ख़तरात हैं उनके हवाले से हों, जो भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वो कम अज़ कम ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वो उठाए जा रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक मामला और है जो आज के प्रोग्राम में मैं उठाना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मीडिया के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अगर आपको याद होगा कि जब ओरिजिनली दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू हुई थी 2008 में, और वो कई साल यानी कि 8, 9, 10 साल तक चली, उसके बाद बिलाखिर फिर APS हुआ और मामलात APS का सानिया हुआ, फिर मामलात जो है कुछ हद तक कंट्रोल में आना शुरू हुए। उसके बाद उस वक्त भी एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि टेलीविज़न पे क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, किसका इंटरव्यू हम कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। उसमें रियासत भी कूद पड़ी, उनका एक अपना रियासत का एक अपनी सोच होती है, जो अक्सर और बेशतर कम अज़ कम मीडिया के वो लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो उससे इत्तफाक नहीं करते। लेकिन उस ज़माने में मीडिया के अंदर भी एक बहस थी कि क्या हमें लाइव जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके बाद लाइव फुटेज दिखानी चाहिए, जो विक्टिम्स हैं उनको दिखाना चाहिए, उनके नाम, उनकी शनाख्त होनी चाहिए। यानी ये मुख्तलिफ डिबेट्स हैं जो पाकिस्तान में होती रही। एक ऐसी डिबेट है जो हर कुछ साल बाद एक बार फिर मंजर आम पे आ जाती है, और उसी तरह का कम अज़ कम 2 वाक़यात अभी हाल ही में हुए। एक तो यहीं पे डॉन पे हमारी साथी एंकर हैं अफसा कोमल, उन्होंने जो तालिबान के तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन साहब, उनका इंटरव्यू किया। अच्छा इंटरव्यू था, लेकिन उसके बाद एक शोर मच गया कि ये तालिबान के तर्जुमान को हम क्यों दिखा रहे हैं टेलीविज़न पे, हम क्या इस तरीके से उनकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनका जो नुक्ता नज़र है उसको ज़्यादा जो है वो मंजर आम पर ला रहे हैं। उसी तरीके से उनसे कुछ अर्सा पहले इन्हीं तर्जुमान का जनाब सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम जियो टेलीविज़न पे। उस पर भी बड़ा शोर मचा, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई गई, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये कहा गया कि ये बायस है या ये जो है वो जानबूझकर जो है इन लोगों को इस तरह का एयर टाइम दिया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में मैं ये सवाल उठाऊंगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बार बार ये इशू उठेगा। तो आज मैंने 3 अपने सीनियर कॉलीग्स को दावत दी है ताकि हम इस बात पर बहस करें कि सहाफ़ती उसूल और इक़दार क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, और जब फैसला होता है कि एक न्यूज़ मेकर्स का इंटरव्यू करना है तो उस फैसले के पीछे क्या मंतक होती है, क्या एडिटोरियल लॉजिक होती है, क्या इस पे कुछ सोच विचार होती है, कुछ बहस की जाती है, या कोई इस तरह के उसूल हैं जिनको सामने रख कर ये फैसला किया जा सकता है कि कोई न्यूज़ मेकर, चाहे वो उसकी जो बातें हैं या उसका जो नज़रिया है वो उस वक्त के हालात के ख़िलाफ़ हो, क्या उसको एयर टाइम देना चाहिए। आज की बहस में मैं आपको कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी दूंगा जहां पे इस तरह के मामलात हुए। बहरहाल पहले मैं तारुफ कराता हूं तीनों मेहमानों का, फिर इस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने सलीम साफ़ी साहब को जिक्र किया, उन्हीं को आज मैंने दावत दी है। अब साफ़ी साहब शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मारिया मेमन मेरी दूसरी मेहमान है, एयरबाई टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे कॉलीग आदिल शाहजेब जो हमारा प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप क्योंकि बाहर भी काम कर चुके हैं तो आपको भी आइडिया है कि ये मामला क्या है। साफ़ी साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप तो खुद फेस कर चुके हैं, ये हुआ, आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हुआ, हालांकि वो नई चीज़ नहीं है, बाहर कुछ दिन बाद एक उबाल आता है। ये इस पे आपकी लॉजिक क्या है कि अगर आप एक तर्जुमान है जो तालिबान का है, उसको आप लेके आ रहे हैं और उसको एयर टाइम दे रहे हैं, आपकी एडिटोरियल लॉजिक क्या होती है उस पर? फहद शुक्रिया। एक तो मैं पहले 2 चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो मैं शदीद अल्फाज में अफसा कोमल जो कि एक ख़ातून है और बड़ी टैलेंटेड एंकर है,
اس کے بارے میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اپنے بارے میں نہیں۔ ایک تو میں عادی ہوں، میں مرد ہوں، اور میری ساری زندگی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور اس سے پہلے دوسرے انہوں اور پھر تیسروں نے وہ ٹرولنگ کا اتنا عادی بنا دیا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دوسرا، بطور جرنلسٹ مجھے اگر ریاست اور حکومت کی طرف سے پابندی نہ ہو تو میں ہر کسی کا انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ مجھے اگر موقع ملے تو میں اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ مجھے اگر موقع اور اجازت ملے تو میں انڈیا کے وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ مجھے اگر موقع ملے تو میں ایمن الظواہری کا بھی انٹرویو کرنا چاہوں گا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں منظور پشتون کا بھی کرنا چاہوں گا، ٹھیک، میں کسی اور بھی اس طرح کے لوگوں کا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک انٹرویو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ انٹرویو تو دو دھاری تلوار ہوتا ہے، بعض اوقات اس انٹرویو کے نتیجے میں وہ بندہ الٹا ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک۔ انٹرویوز بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے مثلا اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سوات آپریشن سے پہلے میں نے مولانا صوفی محمد کا انٹرویو کیا تھا۔ اب ایک طرف یہاں سے مجھ پہ لان تان کی جا رہی تھی کہ میں نے مولانا صوفی محمد کا انٹرویو کیوں کیا، دوسری طرف جو مذہبی لوگ تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس انٹرویو نے ان کو ایکسپوز کیا اور اس انٹرویو نے آپریشن کا رستہ ہموار کیا، ان کو یہ اعتراض تھا۔ پھر تیسری بات کہ جو انٹرنیشنل نارمز ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، اسامہ بن لادن نے جنگ ڈکلیئر کی تھی امریکہ کے خلاف اور پوری عرب دنیا کے خلاف۔ اسامہ بن لادن کے انٹرویوز زیادہ جو چلے ہیں وہ سی این این پہ، نک رابرٹسن جیسے لوگوں کی، یا پھر الجزیرہ کے ساتھ چلے ہیں۔ پھر جب وہ 9/11 کے بعد بھی ان کے جو ویڈیو پیغامات آتے رہے وہ انٹرویوز پہ نہیں تھے، وہ سی این این پہ بھی چلتے رہے، وہ بی بی سی پہ بھی چلتے رہے، وہ الجزیرہ پہ بھی چلتے رہے، اور وہ باقی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلتے رہے۔ اب آ جائیے اسپیسیفکلی اس معاملے پہ جو سہیل شاہین وغیرہ کا ہے۔ اب ایک تو اتنا پتہ نہیں کہ کیا زوال آ گیا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے بعض قوم پرست لوگ بھی کہ جن کو پل پل کی خبر ہونی چاہیے تھی افغانستان کی، وہ ان کو افغانستان کی میڈیا کے پتہ نہیں۔ طالبان کی بیسک لڑائی تو افغان حکومت سے ہے نا، ٹھیک، افغان چینلز پہ شروع دن سے جنگ کے دنوں میں بھی ذبیح اللہ مجاہد جو ان کا ملٹری ترجمہ، ان کے سینکڑوں انٹرویو چلے ہیں اور آج سے نہیں سالوں سے چل رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے جنگی میدان کا ترجمان ہے۔ اور سہیل شاہین اور ڈاکٹر نعیم کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ان کے چینل پہ انٹرویو نہیں چلے۔ اچھا، ان دونوں کا مجھے کائنڈلی ذرا بات، ان دونوں کا سی این این پہ انٹرویو چلے ہیں، الجزیرہ پہ چلے ہیں، جرمن چینلز پہ چلے ہیں، بی بی سی کے ساتھ ان کے انٹرویوز چلے ہیں۔ یہ تو انٹرویوز ہیں۔ آج ملا ہیبت اللہ نے پیغام جو عید کا جاری کیا ہے، ابھی آپ کی طرف آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا تو طلوع نیوز اس کو پورا الف سے یہ تک خبر کی شکل میں بھی دے رہا تھا اور اس کا ٹیکسٹ بھی دکھا رہا تھا۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا غصہ نکالنا چاہیے تھا امریکہ پہ، جنہوں نے ان لوگوں کو لیجیٹیمائز کیا۔ مثلا یہ سہیل شاہین جس کی ترجمانی کر رہا ہے، اس ملا برادر کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ کی گفتگو کی، اس کے ساتھ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے، وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو، اچھا اگر اس سے پہلے ہم کرتے، ٹھیک ہے، افغان میڈیا تو پہلے سے کر رہا تھا لیکن ان کا انٹرنل معاملہ تھا، لیکن میں نے یہ احتیاط کی ہے کہ جب تک ان کو یہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی نہیں ملی تھی اس سے پہلے وہ لوگ میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آتے ہیں تو یہیں سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ لاجک سمجھنا بڑا ضروری ہے میرے خیال میں ماریہ، دیکھیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ صافی صاحب نے ذکر کیا کہ جو وہ ان کا انٹرویو کرنا چاہیں گے، میں آپ کو یاد کراؤں، آپ تو میرے خیال ہے اس ٹائم تھے، اس میں جیو ٹی وی میں نے 2003 میں میرا بالکل میں نیا جوائن کیا تھا، تو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا، فارمر پرائم منسٹر شیمون پیریز،
اس کا میں نے انٹرویو کیا تھا. وہ جب انٹرویو ہمیں ملا مجھے, یعنی وہ ایک بڑے طریقے سے ہم نے ارینج کیا تھا, تو پہلے باقاعدہ ڈسکشن ہوئی جیو ٹیلی ویژن میں کہ بھئی اس طرح ہے, یہ انٹرویو مل رہا ہے, ہم کیا کریں. 2003 کی بات ہے, اور اس میں ساری ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں کرنا چاہیے. یہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا, اور وہ انٹرویو چلا, اور چلنے کے بعد وہ جنگ گروپ کے اخباروں میں بھی چھپا. اس پہ کو بحث ہوئی, شور مچا, لیکن کیونکہ ایک لاجک تھی تو ٹھیک ہے. تو آپ بالکل صافی صاحب 100% درست کہہ رہے ہیں. مجھے انٹرویو تو ضروری تو نہیں کہ آپ میرے موقف سے اتفاق کر رہے ہیں. بالکل آپ ان کو اپنا کانٹیکسٹ دے رہے ہیں, ان سے سوال جواب کر رہے ہیں. اور اسامہ بن لادن کے انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا. سو ماریا, یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک پرنسپل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو لگتا ہے کہ شاید یعنی ہم کچھ سال پہلے سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اکثر اب سوشل میڈیا کی جو پود ہے نا, ان کے لیے 2012 یا 11 جب سے وہ ٹویٹر انہوں نے ڈسکور کیا نا, اس سے پہلے کی جو دنیا ہے وہ بھول بھلا گئے ہے شاید, کیونکہ وہ ان کو اس طرح سے وہ ویڈیو کلپس نہیں یاد, یا اس وقت کے جو کوئی اخباری تراشے یاد نہیں. اس سے پہلے بھی ایک دنیا ایگزسٹ کرتی تھی. ذرا پڑھ لیجئے ہسٹری کو اپنے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں جرنلسٹ. بڑا اس کا آسان جواب ہے. جو ان تمام واقعات کا سبب بنتے ہیں ان سے سوال کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. ان تک ایکسیس بھی نہیں ہے, اور وہ ان کو کسی کو وہ جواب دینے کے اپنے آپ کو مجاز بھی نہیں سمجھتے. سو ایک چہرہ ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سوالات پوچھ رہا ہے, اس کا ٹویٹر تک آپ کو ایکسیس ہے, آپ کو معلوم ہے وہ دفتر کدھر ہے, وہ کہاں اٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں. تو اتنا اٹس سو ایزی کہ آپ اس کو مارک کر لیں اور اس کو ٹیگ کر لیں. ایک تو پہلے یہ بات. دوسری, انٹالرنس. اپنے نظریے کے مخالف نظریے کی کوئی بات سننے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. ہم اس بات پہ روادار نہیں ہے کہ شاید کسی ایک نقطے پہ میری پوزیشن میں فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہو. ہم سارے اوپر سے پڑھے پڑھائے لکھے لکھائے تو نہیں آئے نا, ہم ایوالو کرتے ہیں. جو نظریے پہ آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں, اگلے کا موقف سن لیں. ضروری نہیں کہ آپ قائل ہو جائیں, لیکن سننے کا حوصلہ تو رکھیے نا. وہ جو سننے کا حوصلہ ہے وہ بھی قائم نہیں رہا ہے. سو یہ سب سے بڑی دو باتیں. تیسرا ایک اور بات, میں نے بڑا فرق محسوس کیا جب صافی صاحب نے انٹرویو کیا تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے. پھر جب میں نے ابسا نے یہ انٹرویو کیا تو سوشل میڈیا پہ جو اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے, زمین آسمان کا فرق. کیوں؟ جنڈر, خاتون ہونے کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ خاتون کو جو باتیں جس طرح سے بےہودگی کے لیول پہ جا کے کہی جاتی ہیں, آدمیوں کو بھی کہی جاتی ہے, لیکن ایک ان کی تھک سکینڈ ہوتی ہے, اور آدمیوں کو بھی اکثر ان کے گھر کی خواتین, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عادت ہو گئی ہے اتنا ان کو, جو ابھی بیکاز یہ کافی عرصے سے اوفینڈ کرتے ہیں نا لوگوں کو, جو نئے نئے اوفینڈ کریں گے بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جو آدمی ہے نا, ان کو بھی ان کے گھر کی خواتین کی توسط سے گالیاں دی جاتی ہیں. تو دونوں کیسز میں نا وہ بیچاری کولیٹرل ڈیمیج تو وہ خواتین ہی ہوتی ہے نا جدھر بھی ہے. وہ ایک بڑا ڈفرینٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس میں سینیورٹی کی بات بھی ہوتی ہے, جونیئر کی بات تو بھی ہوتی ہے. دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور آپ کے انٹرویو کی ٹون کیا ہے, موڈ کیا ہے, نیریٹو کیا ہے, دیٹ از دا ریئل ریزن. امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں یا ان کے نظریے کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے جرنلسٹک پروفیشنل سکل آتی ہے. ہیٹ منگرنگ کر رہے ہیں تو دیٹ از اے پرابلم فار می. لیکن اگر آپ سمپل سوال پوچھ رہے ہیں اور جس سے اگلا بندہ گڑبڑا رہا ہے, ڈگمگا رہا ہے, سو اٹس اے بریلینٹ انٹرویو. آپ اس کو کورید رہے ہیں, آپ اس کے اندر سے چیزیں نکلوا رہے ہیں, کراس کوسچن کر رہے ہیں. عادل سے معذرت کے ساتھ ایک دو نقطوں کی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی نا کہ یہ بڑی ضلالت والی بات ہے. اب ابسا کے بارے میں تو کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پہ نہیں ہوا. مثلا میں نے تو یہ کیا کہ عمران خان کی ہدایت پہ میرے پاس پروفس ہیں کہ پوری پارٹی میری ٹرولنگ کرتی رہی, یا ابھی ابسا کے اس میں لیڈرشپ نہیں آئی ہے, وہاں پہ میرے معاملے میں ANP کے صوبائی صدر بھی آ گئے. اچھا, پھر میری جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی, انہوں نے بڑا ٹھیک کہا کہ میری ماں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جو بھی ایک خاتون تھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. دوسرا, یہ لوگ اتنے سٹوپڈ اور بے خبر لوگ ہیں کہ خود میں نے اس سے پہلے میرے پروگرام میں بھی ڈاکٹر نعیم کا 2 مرتبہ ہو چکا تھا, لیکن شاید اس وقت ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی یا باقی. اچھا, پاکستانی چینلز پہ میرے چینل سے پہلے, یعنی میرے انٹرویو سے پہلے, اسی سہیل شاہین کے 11 انٹرویوز اسی مہینہ 1.5 میں چل چکے ہیں. ٹھیک, لیکن ان کو وہ یاد نہیں تھے. یعنی اتنا تو ان لوگوں کے مطالعے کا یا ان کے باخبر ہونے کی وہ ہوتی ہے. لیکن بس ایک ریت, اور جو سب سے بڑی بات,
کہ جو انہوں نے کیا نا بالکل کہ بھائی جس پہ تمہارا بس چلتا ہے وہ پہ چلتے ہیں. وہ جاؤ, جس نے امریکہ نے جا کے جدھر قطر میں برا کسی کو گوینتنامو سے نکالا, کسی کو یہاں سے نکالا, پھر اشرف غنی صاحب پہ ڈنڈا رکھ کے 5000 سوئسائڈر بھی, جس میں ان کے سوئسائڈر کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے, ادھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے, اور ادھر آپ اچھا سوال پوچھ لیں, اپنی ریاست سے پوچھ لیں, چڑھے چھوڑیں. یہی تو عادل, یہی تو پرابلم ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ماریا نے ایک ذکر کیا کہ بھئی وہ شاید ان کو پہلے کا نہیں پتا, وہ ینگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ینگسٹرز ہیں وہ صرف ایک ڈیموگرافک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پکی عمر کے ہیں لیکن ان کے رویے بھی ایسے ہیں اور ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. یہ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا ایگزامپلس کا, میں بلکہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا میں دکھا بھی دوں, ہمارے پاس کچھ کلپس بھی ہیں, یہ ذرا دکھائیے گا. دیکھیے ایک تو اسامہ بن لادن کا انٹرویو آپ نے صافی صاحب ذکر کیا, پیٹر برجن نے بھی کیا تھا CNN کے لیے 1997 میں. اچھا اس کے بعد پھر یہ تو میں تو اس کا عینی شاہد ہوں, 2003 میں جب عراق پہ حملہ ہونے والا تھا تو CBS نیوز نے ایک انٹرویو کیا تھا. میں اس ٹائم CBS نیوز میں کام کر رہا تھا, میں اس نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا نیو یارک میں جب یہ انٹرویو پلان ہوا تھا. یہ ڈین رادر تھا مین اینکر, اور یہ اس حملے سے پہلے کچھ دن پہلے یہ صدام حسین کا انٹرویو انہوں نے بغداد میں جا کے کیا تھا, اور یہ بہت بڑی ایکسکلوسیو تھی, یہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ. اچھا پھر لیری کنگ نے 2009 میں معمر قذافی کا انٹرویو کیا تھا. وہاں تو کوئی تو آپ CNN کی بات کر رہے تھے, ایگزیکٹلی وہی بات ہے, سب ان کا انیمی نمبر 1 تھا یہ. اچھا پھر آپ دیکھیں اسی طرح الجزیرہ نے 2009 میں بھی معمر قذافی کا انٹرویو کیا, اس کا بھی آپ کے پاس کلپ ہوگا, یہ بھی چلا. اور اس کے بعد پھر کرسٹیان امانپور نے 2010 میں احمدی نژاد کا انٹرویو کیا تھا ایران میں. ایران از آلسو نمبر 1, تو یہ بھی CNN پہ چلا. تو یعنی یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ الٹا کام نہیں ہوا. میں ان کو لے لوں پہلے. ایک منٹ, ذبیح اللہ مجاہد کا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پہلا انٹرویو جو 2004-05 میں اس میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں, وہ CNN کے لیے نک رابرٹسن نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ہے. عادل یہ کیا پرابلم ہے, مطلب یہ جان بوجھ کے یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے یا جینوئنلی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جرنلزم کے سٹینڈرڈ انٹرنیشنل اصول کیا ہیں؟ دیکھیں فواز صاحب, وہ تو 3 بڑے سینئر لوگوں نے اس پہ بات کی اور اس پہ تو ہم کافی بات کر چکے کہ یہ ہونا چاہیے ایز لانگ ایز کہ اسٹیٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو. 2-3 چیزیں, جو لوگ یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں یا بڑے سینئر لوگ ایسے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اب میدان میں کود پڑی ہے, جن کا اپنا نیریٹو یہ ہے کہ جی افغانستان میں مداخلت بند کی جائے, ہم 30 سالوں سے ایک اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے. وہ لوگ اب سامنے آ گئے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, آپ اگر ان کو لے کے بھی آ رہے ہیں تو آپ ان کو بالکل وہ فل ٹاسز نہ دیں, اس سے یہ نہ لگے انٹرویو سے کہ ہم طالبان کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہوا بھی یہ ہے پچھلے 10-12 سالوں میں, بلکہ صافی صاحب کے انٹرویو سے پہلے بھی اور ابھی ابسا کا انٹرویو ہوا, اس دوران بھی 3-4 لوگوں نے انٹرویو کیے. ذبیح اللہ مجاہد کا بھی ہوا, اور جو ابھی ابسا نے جن کا کیا ان کا بھی انٹرویو ہوا. تو یہ دونوں بڑے کرٹیکل انٹرویو تھے, لیکن باقی انٹرویوز آپ دیکھیں تو اس سے واقعی آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ تو ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک یہ اینگل بھی ہے کہ اس کو عادل اس پہ تھوڑی بات کریں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں تو یہیں سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اصول تو ہم نے ایک اسٹیبلش کر دیا, جو ابھی صافی صاحب نے بھی ذکر کیا, ماریا نے بھی, کہ دیکھیں اور ہم نے دکھایا بھی صحیح کہ بھئی اگر کوئی آپ کا اس وقت کا سو کالڈ دشمن ہے, اگر وہ نیوز میکر ہے, اس کا انٹرویو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن انٹرویو کیسے کرنا ہے, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ پرابلمٹک. لیکن وہ پرابلمٹک ایسے کہ اگر طالبان کا سپوکس پرسن میرے سامنے بیٹھا اور میں اس سے پوچھوں کہ جی کیا آپ دوبارہ وہی جو ایک اسلامک رجیم آپ لے کے آئے تھے کہ خاتون گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, آپ ان کو کوڑے ماریں گے, وہ تعلیمی اداروں میں وہ نہیں جا سکتی, تو یہ سارے سوالات اگر آپ جن انٹرویوز پہ اتنا کورام مچا ہوا ہے, ان دونوں انٹرویوز میں وہ دونوں کرٹیکل سوالات موجود ہیں. لیکن جو جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ طالبان کو سپیس دی گئی, گلوریفائی کیا گیا, ان انٹرویوز پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا دیکھیں یہی لوگ جو ہے نا, دیکھیں فاضل صاحب 2 چیزیں ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اب صافی صاحب کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جی دیکھیں آپ وہ میرٹ پہ تنقید کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کا اپنا ایک پرسنل وینڈیٹا ہوگا، ایجنڈا ہوگا، جیو کے خلاف ہوگا، سلیم صافی کے خلاف ہوگا، اب ابسا کومل کے کیس میں ڈان کے خلاف ہوگا. یہ بڑا کلیئر اس سے ریفلیکٹ ہوگا یا ہے بالکل. وہ تو دیکھیں نا، اب میں اگر آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ کو ویسے ٹائی آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن اگر میں کہوں فواز صاحب یہ کیا آپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہے یار، ایک دفعہ میں نے کہہ دیا آئی ہیو میڈ مائی پوائنٹ، لیکن اگر ہر بریک میں آپ کو یاد دلاتا رہوں تو اس کا مطلب کہ یار مجھے بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا. تو اسی طرح ہمارے جو پختون نیشنلسٹ بھائی اور بہنیں ہیں، ان کو آج صبح بھی میں نے بھی اس پہ جو ٹویٹ کی، میرا بھی یہ تھا کہ یار جو یو ہیو میڈ یور پوائنٹ اکراس، لیٹس موو آن. کیا آپ نے افغان میڈیا میں جس طرح کو ان کو اسپیس دی گئی، کیا آپ اس طرح کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اور صافی صاحب نے جو دوسرا کہا کہ افغانستان آج اس وقت جو میس میں ہے، جو اٹس اے کمپلیٹ میس، اور آگے جا کے ہمیں جو نظر آ رہا ہے اسپل اوور ادھر بھی ہوگا، کیا اس کی رسپانسبلٹی ابسا کومل کی ہے، سلیم صافی کی ہے، یا امریکہ کی ہے جنہوں نے انٹرنیشنلی لیجیٹیمائز کیا طالبان کو، اور اشرف غنی کو ابینڈن کس نے، افغانستان کو ابینڈن کس نے کیا؟ بالکل. کیا ہم پاکستانی میڈیا نے؟ لیکن اگر میں اسی پرنسپل کو تھوڑا صافی صاحب آگے لے کے چلوں نا، ہم نے یہ تو چلے بات کر لی، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عادل نے کیا نا، میں اس کو تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، آپ نے انٹرویو کیا، تگڑا انٹرویو تھا، اس میں جو سوال پوچھنے چاہیے تھے وہ پوچھے گئے. ابسا نے انٹرویو کیا، اچھا انٹرویو تھا، اٹ واز اے گڈ انٹرویو، پروفیشنلی ساؤنڈ انٹرویو تھا، اس کو چلنا چاہیے تھا. لیکن آپ کے پاس اتنے زیادہ اور انٹرویوز ہو رہے ہیں جس میں جب یہ سوال مثال کے طور پر آتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا تو ذرا تھوڑا مزید سمجھائیں نا، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اب آپ نے اس کو فل ٹاس دے دی، وہ کھیلے گا اس پہ پورا. ایگزیکٹلی. جب 2010-8 میں جب دہشت گردی شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا صافی صاحب کہ پیمرا نے بین کر دیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کے انٹرویوز، بین ہو گئے تھے، اور ہم سب نے کہا جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں تو انہیں ہمیں ایئر ٹائم نہیں دینا چاہیے، چاہے ایون اگر سلیم صافی ان کو انٹرویو کر رہا ہے تو پھر بھی نہیں دینا چاہیے. تو یہ سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کس کو بین ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر انٹرویو کے سامنے تو آپ نہیں بیٹھے نا، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس طریقے کا انٹرویو نہیں کر. ماشاءاللہ 48-50 ہمارے نیوز چینلز ہیں، ان میں 150 پروگرام ہیں، ایسے انٹرویوز ہوں گے جو ان کو کھلی چھٹی دی جائے گی. دیکھیں، ایک تو دنیا کے ہر ملک میں یہ فیصلہ کرتی ہے وہاں کے ریاست. مثلا جب ہماری ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ٹی ٹی پی کے ترجمانوں کے لائیو انٹرویو بھی چلتے رہے. ایسا بھی ہوا کہ سوات میں 2 آرمی آفیسرز کو طالبان کی کسٹڈی میں دکھایا گیا. اچھا، پھر تو اس وقت یہ چیز بھی تھی نا، مثلا اے این پی کے 4 وزیر اور افراسیاب خٹک صاحب جا کے صوفی محمد اور طالبان سے مذاکرات کرتے تھے. وہ ایگریمنٹ بھی آپ سب کے سامنے ہیں، پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا. تو آپ تو ایک گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی اس وقت دکھا رہے تھے، کیونکہ گورنمنٹ جا کے طالبان سے مذاکرات کر رہی تھی، پھر ان سے ڈیل کر رہی تھی، پھر ان کے ساتھ اکٹھے. اچھا، جب ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نہیں دکھانے ہیں تو پھر نہیں دکھائے جا رہے تھے. یا خود اب مثلا جس قطر میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الجزیرہ اپنے ملک کے اندر کی سیاست کی خبر تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ ان سب کو دکھا رہے. لیکن ہماری تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، مثلا مجھے الیکشن ٹرانسمیشن سے اٹھایا گیا جب میں نے داندلی کا ذکر کیا، ان میں سے کتنے لوگ پھر میرے لیے روئے ہیں. پھر الیکشن کے امیجیٹ بعد میرے اختر مینگل کے اور مولانا فضل الرحمان کے انٹرویوز چلنے نہیں دیے گئے. یہ جو ٹرولرز ہیں ان میں سے کتنے نے ہمارے، لیکن پھر احسان اللہ احسان کا چلا. ٹھیک ہے، احسان اللہ احسان کا کیسے چلا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو تھا وہ ریاست کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. ایک منٹ نا، لیکن اس میں بھی کیا ہوا کہ میرے انٹرویو سے پہلے، جو میرے انٹرویو سے آگے یا بعد میں انہوں نے احسان اللہ احسان کی جو سٹیٹمنٹ دی ریکارڈ کی تھی ISPR نے، وہ تو سب چینلز نے چلا دیے. اس پہ نہ پیمرا کو اعتراض تھا، نہ نواز شریف کو اعتراض تھا، نہ کسی اور کو اعتراض تھا. جب میرے انٹرویو کا پرومو چلا تو اس پہ اعتراض. اور نہیں، ایک نقطہ اور لوگ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد میں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں نے وہ چلایا ہے. اور ایک نقطہ اور کہ یہاں طالبان کا مخالف فریق افغان حکومت ہے نا، تو میں نے تو 3 انٹرویو اشرف غنی کے کیے ہیں، نصف درجن سے زیادہ میں نے عبداللہ یہ حامد کرزئی کے کیے ہیں. اور اس پہ زیادہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ فرینڈلی ہے، کیونکہ میں ان کو ایز اے پریزیڈنٹ وہ سفارتی آداب کے ساتھ ان سے سوال کر رہا تھا. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے.
جہاں ریاست کا انٹرسٹ آ رہا ہے وہ صحافتی جو اصول ہیں وہ ان سے بالاتر ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ جو کل کو بین ہیں وہ کوشر ہو جاتے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یعنی دیکھیں نا, سلیم صافی صاحب نے وہ انٹرویو کیا احسان اللہ احسان کا, میرے خیال میں وہ ایک جینوئن نیوز میکر تھا, لیکن اگر وہ جینوئن نیوز میکر اس وقت تھا جب صافی صاحب اس کا انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی تھا. لیکن اس سے پہلے ٹی ٹی وی ایکٹیولی لوگوں کو مار رہی تھی, تو اگر آپ اس کو لے کے آتے تو شاید یہ جسٹیفائڈ ہوتا کہ یار یہ تو دھمکیاں دیتا ہے, کل کو آج آپ اس سے بات کر رہی ہیں. اس پہ میں اپنی پوزیشن بتا دوں کہ اوبویسلی انہوں نے انٹرویو کیا, لیکن اگر وہ انٹرویو چلتا تو ایز اے پاکستانی میری دل آزاری ہوتی. میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں جس کو تھا کہ یار یہ اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, اے پی ایس کے ویژولز ہمارے سامنے تھے, ہی ڈز ناٹ ڈیزرو کہ ادھر بیٹھ کے اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں. آئی بلانگ ٹو دیٹ اسکول آف تھاٹ. ہر کسی کا اپنا سوچ ہوتا ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہپوکریسی ہے. سمپل سی بات ہے, ہپوکریسی. یہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ اس پہ بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس ملک میں ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے پی ٹی ایم. ان کے ایم این ایز موجود ہیں, وہ تقاریر کرتے ہیں, وہ جلسوں میں جاتے ہیں, نہ ان کی تقاریر کو دکھایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کی جانے والی, سوشل میڈیا سے ہمیں کلپس ملتے ہیں, نہ ان جلسوں کو کوریج دی جاتی ہے. جبکہ یکدم سے یہ طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آ بھی رہے ہیں, ان کے موقف کو جگہ بھی مل رہی ہے. یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے کہ اس ملک میں کرائٹیریا کیا ہے کہ کس کو کوریج دینی ہے, کن وقت, اور یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ نیشنل انٹرسٹ ایگزیکٹلی ہے کیا, اور اس کے اس طرف کون کھڑا ہے اور اس کے خلاف کون کھڑا ہے. بیکاز ہر 1.5 سال بعد اس کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے, اس کا موڈ چینج ہوتا ہے. جو ہمیں بتایا جاتا تھا 4 سال پہلے کہ یہ سخت برے لوگ ہیں, اب جب ان سے مذاکرات اور بات چیت کی جاتی ہے تو یکدم ریاست کا نیریٹو چینج ہو گیا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ صبح ہم سب اٹھیں عوام کا موڈ بھی چینج ہو جائے گا؟ جو آپ نے ذہن سازی کی ہے اتنے سالوں سے, اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کا موقف ایک دم سے اس میں نرمی آ گئی تو لوگ دے شوڈ کیچ اپ آن دیٹ. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اس ملک میں زرداری صاحب کا انٹرویو نہیں چلا, حالانکہ کوئی قباحت نہیں تھی اس میں. وہ اس ملک کے سابق صدر ہیں, ٹھیک ہے مقدمات ہیں, ٹھیک ہے وہ زیر اسیر تھے, قید کے اندر تھے, وہ انٹرویو چلنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کی تقاریر پہ بین لگا, ان کو نہیں دکھایا جاتا تھا. مریم صاحبہ کے انٹرویوز پہ بین لگا, غلط تھا. وہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم تھے جن کی تقاریر پہ بین نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ ہمیں پہلے کلیئر کر دیں ہمیں. یعنی پرابلم پھر عادل جو ہے وہ جرنلزم سے زیادہ ریاستی پالیسیز کا ہے, پرابلم وہاں پہ آتا ہے. فاضل صاحب, اگر ریاستی پالیسیز ٹھیک رہتی ہیں ہماری, پھر تو ہم یہ ڈیبیٹ میں ہی آج نہ بڑھتے, سب کچھ ٹھیک ہوتا, افغانستان بھی ٹھیک ہوتا, پاکستان بھی ٹھیک ہوتا. وہاں پہ تو کنفیوژن رہی ہے, لیکن اب چونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ کنفیوژن دور ہو چکی ہے. دیکھیں, اگر شروع سے گڈ اور بیڈ طالبان کی یہ تفریق نہ رہتی, ایک کنفیوژن نہ رہتی, یہی ہے نا کہ جی آپ اب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو, وہ بھی طالبان ہیں, ہمارے نزدیک تو دونوں سیم ہی, آئیڈیالوجیکلی دے بلانگ ٹو سیم اسکول آف تھاٹ, ایک ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. وہ آپ کے خلاف نہیں لڑ رہے تو ان کو آپ جو ہے, اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو آپ بیڈ کہتے ہیں, اگر وہ وہاں افغان گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے گڈ ہو جاتے ہیں. یہ کنفیوژن ابھی بھی اگر دور نہ ہوئی تو نہ صرف اس کا نزلہ پاکستانی عوام اور ہمارے ملک پہ گرے گا بلکہ ہر طرف گرے گا. اور دیکھیے جرنلسٹ کی مجبوری کیا ہے فاضل صاحب, تھوڑا سا اگر آپ 2, 3, 4 سال پیچھے چلے جائیں, صافی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کہ جب ٹی ٹی پی کافی ایکٹیو تھی 2012, 13, 14 تک, اگر کوئی جرنلسٹ ان کا ورژن نہیں چلاتا تھا وہ بیچارہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا, وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو یہ مجبوریاں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر صحافیوں کی رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں. دیکھیں, ابھی اگر میں سہیل شاہین کو سامنے بٹھا کے بالکل وہ ایسا کرٹیکل انٹرویو کرتا ہوں کہ اس کو میں رلا دیتا ہوں, کیا میں سیف فیل کروں گا ایز اے جرنلسٹ یہاں رہتے ہوئے, یا ایک افغان جرنلسٹ اگر ایسا کرے تو یہ جو ہماری مجبوریاں ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن پھر سوال تو یہ دیکھیں نا, جب بھی یہ سہیل شاہین جیسے لوگوں کا انٹرویو کی ذکر ہوتا ہے تو پھر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو اے ٹائم کیوں دے رہے ہیں, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے جو بھی ماریا نے ذکر کیا کہ اچھا جی ان کا تو آپ دکھا رہے ہیں تو پھر آپ آصف علی زرداری کا نہیں دکھا رہے یا آپ پی ٹی ایم کو نہیں دکھا رہے, پھر وہ دوسرا آرگومنٹ وہ آ جاتا ہے, اس کا جواب پھر آپ کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کہتے ہیں یار صحافتی طور پر تو وہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ پھر اور کوئی مجبوری ہیں. اس میں فاضل صاحب دیکھیں, ایز اے صحافی ہم تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا. اگر میرے پاس آج چوائس ہو تو کل میرا منڈے کا شو ہے, اس میں مزدور پشتین کو بٹھا دوں,
تو وہ آرگیومنٹ ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ پی ٹی ایم کو تو لے نہیں سکتے، جس طرح ماریا نے کہا 2 ان کے MNAs ہیں، ایک کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، لیکن آپ طالبان کے ترجمان کو لے آتے ہیں. یہ میری چوائس تو نہیں ہے نا، میں تو لمیٹڈ ہوں. اچھا اب میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن ایک جملہ مجھے چاہیے. صافی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. صافی پہ جب یہ اس طرح کا اٹیک آ رہا ہے، آپ پہ آیا، آپ سا کومل پہ آیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو اٹیک کیوں ہوگا؟ افغان طالبان نے پاکستان کے اندر براہ راست کوئی کارروائی نہیں کی. ایک پاکستانی کو انہوں نے ٹارچر کیا تھا، اریسٹ کیا تھا، وہ ان کی قید سے پراسرار طور پر زندہ بچا ہے، اس کا نام سلیم صافی ہے. ٹھیک ہے، 99 میں نے طالبان کی جیل کاٹی ہے، اور کیسی جیل تھی وہ مجھے پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آج سے کچھ دن پہلے، یہ باقی لوگ تو میں تو وہاں شکئی بھی گیا تھا نا، جب کور کمانڈر نیک محمد کو ہار پہنا رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو وہ بھی تو رپورٹ کی جب میاں افتخار حسین صاحب، ہدایت اللہ صاحب اور افراز سیاب خٹک صاحب جا کے ادھر سیکیورٹی طالبان کی ہوتی تھی، ان کے ساتھ وہ معاہدے کرتے تے. پھر یہ جو کچھ لوگوں کے، میں نے آپ کو کہا نا کہ مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. اب مثلا آخری جملہ میں صرف یہ کہتا ہوں نا کہ اب جب APS ہوا تو APS کے وقت احسان اللہ احسان جماعت الاحرار کے ساتھ تھا. خود ہمارے جنگ میں خبر چھپی ہے، باقی اخباروں میں چھپی ہے، انہوں نے APS کو کنڈیم کیا تھا. ملالہ کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، اس وقت وہ ترجمان کے تھے. ہم اتنے بھی فیکٹس اپنے چیک نہیں کر سکتے کہ یار APS کا وہ ہے یا اس کا وہ ہے، لیکن بڑی بات جو ریاست کی کنفیوژن ہے نا کہ بلوچستان بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو شاباش. MQM نے لوگوں کو نہیں مارا، صرف یہ نہیں بلکہ MQM تو ایک لمبے عرصے تک میڈیا کو الٹا ڈکٹیٹ کرتی تھی. ایک آخری نقطہ، طالبان کے خلاف آپریشن کا ایک بندہ زندگی بھر مخالف رہا تھا، اس کا نام عمران خان تھا. آج وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، جو ان کو دفتر بھی دینا چاہتا ہے. سمپل سی بات ہے، جو سپیس اور اس وقت آپ کو مہیا ہے اسی کے اندر کام کیجیے. جب جیسے جیسے پولیٹیکل سپیس بڑھے گی ویسے ہی صحافیوں کے لیے بھی جگہ بنے گی. حالات واقعات خود ہی جو اس کو جگہ کو سکیڑتے ہیں اور اس کو وائڈ کرتے رہتے ہیں. اب ایسا وقت بھی آئے گا 1.5-2 سال بعد جب ہمارے پاس زیادہ مارجن ہوگا، جو کہ پہلے تھا ہمارے پاس 2002. جسٹ ویٹ اٹ آؤٹ. آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے جیسے پالیسیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں ویسی اسپیس آپ کے لیے ڈٹے رہیں. سر ڈٹے رہے نہیں. ایک کنفیوژن ہے گورنمنٹ کے لیول پر. ایک تو انٹیریئر اور فارن منسٹر کو خدا کے لیے طالبان کو گلوریفائی کرنا بند کر دیں، یا پھر اسٹیٹڈ ایک اسٹیٹ کی پالیسی دیں کہ جی ہمارے فیوریٹ طالبان ہی ہیں وہاں پر. یہ کنفیوژن اگر دور ہو جاتی ہے نا تو ہمارے لیے کام کرنا بھی میڈیا کے لیے بڑا آسان ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ناظرین، ڈسکشن ہم نے دیکھی، امپورٹنٹ تھی. امید ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہم سب کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.